गुज़श्ता रोज़ जो मस्तूम में वाक़या पेश आया वो भी अपनी नवियत का एक अनोखा वाक़या है। सिविल मार्शल लॉ नाफिज है। मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह नहीं किया गया कि लोगों को गाड़ियों से उतार कर गोलियों से चलनी की जाए। मार्शल लॉ में भी इस तरह नहीं किया गया कि 10-10 वज़रा और अराकीन असम्बली का जुम्मा के खुतबे की तरह एक बयान बनाकर इखबारों को दिया जाए, एक ही मतन एक ही मजमून की ये ख़बर चला लो। ये दुनिया के अंदर अनोखा वाक़या है कि 2 दिनों से सरकार ने ख़ुद पहिया जाम हड़ताल कर रखा है। बलूचिस्तान की तमाम कौमी शाहराएँ हुकूमत ने ख़ुद कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। मरीज़, लोगों के अरबों का कारोबार, ये सब कुछ मुतासिर हो रहा है, लेकिन ये अपने अवस को, अपने अना को, अपने ज़िद को पूरा करने के लिए हर तरफ से शाहराएँ बंद कर रखी हैं। मुस्लिम बलोच मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात नेशनल पार्टी, मेरे साथ हमारे रुकन सूबाई असम्बली कलसूम नियाज़ हैं और हमारे पार्टी के मरकज़ी कैबिनेट के मेंबर BSO के साबिक चेयरमैन मेहराब बलोच हैं, हाजी फारूक साहब और BSO पजार के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल इब्रार बरकत, नेशनल पार्टी के मरकज़ी ख़वातीन सेक्रेटरी यास्मीन लियाड़ी, हमारे वर्किंग कमेटी के रुकन और सूबाई काबीना के मेंबर हाजी अब्दुल समद रंत, मरकज़ी कमेटी के रुकन हाजी नियाज़ लांगव और सूबाई प्रेस सेक्रेटरी अली अहमद लांगव साहब हैं। अज़ीज़ सहाफ़ी दोस्तों, बलूचिस्तान में जो गुज़श्ता हफ़्ते से एक खलफशार है, वैसे तो बलूचिस्तान में मुशर्रफ के लगाए हुए जो आग की वजह से गुज़श्ता 22-23 सालों से एक खलफशार बेचैनी, रोज़ हड़ताल, फायरिंग, गिरफ़्तारियाँ, हरासा करना, लोगों को लापता करना, ये सिलसिला जारी व सारी है। लेकिन गुज़श्ता एक हफ़्ते से बिलख़सूस बलूचिस्तान में एक खलफशार का जो माहौल पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ उसका ज़िम्मेदार बराह रास्त रियासत और मौजूदा गैर सियासी और गैर संजीदा हुकूमत है, क्योंकि इस हुकूमत में शामिल वो लोग हैं जो इस खलफशार के बेनिफिशरीज़ हैं। बलूचिस्तान में अगर अमन होगा, बलूचिस्तान में सियासत होगी, बलूचिस्तान में सियासी जमायतें मुस्तहकम होगी, बलूचिस्तान में खुशहाली होगी, तो इनसे कोई मूलिखा नर्ख भी नहीं पूछेगा। ये बेनिफिशरीज़ हैं इस खलफशार के। जैसे कहते हैं कि भेड़िया ख़राब मौसम में मिट्टी के धूल में खुश है कि जल्दी से आसानी से शिकार कर लेता है, तो ये जो खलफशार है ये किसी और का पैदा करदा नहीं है, ये ख़ुद हुकूमत का पैदा करदा खलफशार है। ये दुनिया के अंदर अनोखा वाक़या है कि 2 दिनों से सरकार ने ख़ुद पहिया जाम हड़ताल कर रखा है। बलूचिस्तान की तमाम कौमी शाहराएँ हुकूमत ने ख़ुद कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है और सैकड़ों मरीज़, लोगों के अरबों का कारोबार, ये सब कुछ मुतासिर हो रहा है, लेकिन ये अपने अवस को, अपने अना को, अपने ज़िद को पूरा करने के लिए हर तरफ से शाहराएँ बंद कर रखी हैं। गुज़श्ता रोज़ जो मस्तूम में वाक़या पेश आया वो भी अपनी नवियत का एक अनोखा वाक़या है। इस मुल्क में बहुत सारे
احتجاج ہوئے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، جلوس نکالے گئے ہیں۔ بالخصوص جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو آدھا سندھ جلا دیا گیا، گاڑیاں جلا دی گئیں، ایک گولی بھی نہیں چلی، ایک لاش بھی نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن بلوچستان میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ کل ایک تو یہ ہے کہ ایک شیڈولڈ اجتماع ہے گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا۔ خرمان احتجاج پاکستان کا دستور ہے، آئین ہے، اس کا آرٹیکل 15 آرٹیکل 16 اس چیز کی تشریح کرتا ہے، یہ حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ خرمان احتجاج کر سکتا ہے، اپنے مطالبات کے لیے جلوس، پرامن جلوس جمہوری انداز سے نکال سکتا ہے۔ گوادر میں پرامن اجتماع کا اعلان ہوا، حکومت نے سارے سڑکیں خود بند کی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی فلور پہ بانگ دول یہ اعلان کر دیا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ براہ راست آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کی خلاف ورزی تھی جو چیف منسٹر بلوچستان نے اسمبلی کے فلور پہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کنٹینرز لگائیں، لوگوں نے متبادل راستے اختیار کیے، پرامن طریقے سے جا رہے تھے، ان کے ساتھ خواتین بھی تھے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ مصدوم کے مقام پر پہلے ان کے گاڑیوں پہ براہ راست فائرنگ کی گئی، ان کے ٹائر بسٹ کیے گئے، جب وہ گاڑیوں سے اترے تو انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور 14 نوجوان زخمی ہوئے، جن میں سے 6 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا اور سرکار کا موقف یہ بھی تھا کہ ہم گوادر میں کسی صورت اجتماع کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ گوادر میں کون سے فوجی تنصیبات ہیں؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف بلوچستان نے گوادر کو نو گو ایریا قرار دیا ہے؟ وہاں بلوچستان کے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عجیب حکومت ہے اور عجیب غیر سنجیدگی ہے کہ ایک علاقے کو آپ بزنس ہب ڈکلیئر کرتے ہیں اور پھر اس کو نو گو ایریا بناتے ہیں۔ اب کون سا پاگل انویسٹر ہے آ کر گوادر میں انویسٹمنٹ کرے گا ان آلات میں جو حکومت نے جو آلات خود بنائے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو واقعہ پیش آیا یا جو خلفشار موجودہ بلوچستان میں ہے، یہ سارا کچھ حکومت کا اپنا کیا درا ہے، اور جو اخبارات، جو میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے، ان کے اشتہارات بند کرتے ہیں۔ میں آج کی پریس کانفرنس کی توسط سے جو انتخاب اخبار کے اشتہار بند کیے گئے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ پورے بلوچستان میں عملاً سول مارشل لا نافذ ہے۔ مارشل لا کے دور میں بھی اس طرح نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر گولیوں سے چھلنی کی جائے۔ مارشل لا میں بھی اس طرح نہیں کیا گیا کہ 10 وزراء اور اراکین اسمبلی کا جمعہ کے خطبے کی طرح ایک بیان بنا کر اخباروں کو دیا جائے، ایک ہی متن، ایک ہی مضمون کی یہ خبر چلا لو۔ یہ سب ہم جانتے ہیں کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے۔ کٹ پتلی حکومت فارم 47 کے ذریعے مسلط کیا گیا، اور صرف اس لیے مسلط کیا گیا کہ بلوچستان کے حالات کو مزید خراب کیا جائے۔ عزیز صحافی دوستو، یہ سارا خلفشار جو آج بلوچستان میں ہے، اس کا بنیادی وجہ لاپتہ لوگ ہیں، مسنگ پرسنز ہے۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ نہ صرف بلوچستان بلکہ اب تو قومی اور بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ انسانی حقوق کے تمام ادارے
پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مسنگ مت کرو، لوگوں کو لاپتہ مت کرو۔ جب تک لاپتہ افراد کے مسئلے پر سیاسی اور عسکری قیادت سنجیدہ نہیں ہوں گے، بلوچستان میں یہ خلفشار ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر سیاسی اور عسکری قیادت سنجیدہ ہو جائیں، اس مسئلے کو سنجیدہ لیں، اپنے بنائے ہوئے اصولوں، اپنے بنائے ہوئے قانون اور اپنے بنائے ہوئے دستور کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے عدالتوں کے مطابق لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کریں۔ اگر ان پہ کوئی الزام ہے انہیں سزا دیں، بصورت دیگر یہ خلفشار روز بروز بڑھتا جائے گا۔ سیاسی عدم استحکام پہلے سے ہے، معاشی طور پر ملک پہلے سے بدترین بحرانوں کا شکار ہے، خارجی طور پر پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے، اور داخلی طور پر دانستہ اگر اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں تو مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لاپتہ افراد کے مسئلے کو فوری طور پر حل کی جائے، مزید لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا جائے، اور ساتھ ہی جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے مطابق ایک باقاعدہ ایسا رپورٹ جس پہ لوگ اعتماد کریں، یہاں کمیشنز بنے، یہاں جوڈیشل کمیشن بنے، لیکن لاپتہ افراد کے لواحقین کا ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، انہوں نے اعتماد کھو دیا ہے۔ ایک جامع رپورٹ لے آئیں، کتنے لوگ ان کے پاس ہیں، کتنے لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ بیان بازی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، انکار کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، انکار کرنے سے، کہنے سے اگر یہ مسئلہ پاکستان کے یہ مسئلے حل ہو جاتے تو آج تمام مسئلے حل ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی مسئلہ نہیں ہے، غربت نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، تو سارے لوگ خوشحال ہو جاتے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی اس پہ کوئی اقدام نہیں کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے 3 MP او 16 MP او کے تحت 300 سے 400 لوگ کوئٹہ کے مختلف علاقوں سے، بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کس جیل میں انہیں رکھا گیا ہے، کس تانے میں انہیں رکھا گیا ہے۔ اسپیشلی کلی شابو، کلی عالمو، کلی اسماعیل، سریاب سے بے شمار لوگ ان 2 دنوں میں لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک نیا بھونچال پیدا کر رہا ہے۔ تمام لاپتہ کردہ افراد اور گرفتار شدگان کو فوری طور پر ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ FCC کو وڈرا کر کے تمام چیک پوسٹ، لیویز اور پولیس کے حوالے کیے جائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درآمد کرتے ہوئے FCC سے کسٹم، پولیس، لیویز کے اختیارات واپس لے کر تمام غیر ضروری چیک پوسٹ ختم کر کے FCC کو کیمپوں تک اور بارڈر تک محدود کر کے سول ایڈمنسٹریشن کو یہ اختیارات دیے جائیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن نہیں کی جائے، اس پہ منوان عمل درآمد ہو۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس حوالے سے جتنے بھی مطالبات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی جمہوری احتجاج کا
ہم نے پہلے بھی حمایت کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اس حوالے سے جو بھی جمہوری احتجاج ہوگا، جو بھی قدم وہ اٹھائیں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے جمہوری احتجاج کی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ نیشنل پارٹی ان کے تمام مطالبات کا من حمایت کرتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔